Bismillahirrahmanirrahim. We're going to start with the channel of distribution 4 again. We studied 3 channel of distribution already, channel 1, channel 2 and channel 3. All these previous channels are useful for domestic industry, while the channel 4 is useful for international market, while where you have a plan to sell goods and services to outside the country. uh, Channel of distribution 4 is used when the product are sold to the outside the borders, using the concept of globalization. As you already knows about the globalization is the movement of three things: the people, capital, and the goods and services. So with the help of globalization, we use the channel of distribution 4 in order to deliver the products directly to the customers or through agent. When the products are exported, the producers sometimes use an agent. Even the producer can sell directly as well. But in this concept, we use an agent in another country. The agent sell the product on the behalf of producer. The agent is actually a person which belongs to other country, who knows the taste and fashion, who actually consider the cultural values, religious values, who knows the currency rates, exchange rate stability, economic conditions, all of the things actually knows by the agent. So agent का use इसलिए किया जाता है कि वो वहाँ की जो सारी economic, social और technological variations हैं उनको उनसे जो है वो aware है. So channel of distribution 4, when products are exported, the products manufactured sometimes use करता है एक agent को जो कि उस product को sell करता है on the behalf of producer. This can allow the producer to some control over the way the product is sold to the consumers. The producer may export the products to many countries through the agents. तो ये channel of distribution 4 जो clearly last time भी study किया था वो clearly होगा export market के लिए. बिल्कुल इसकी डायग्राम भी आपको क्लियर थी कि प्रोड्यूसर्स होलसेलर्स के दरम्यान में आपको एक एजेंट जो है वो नज़र आ रहा है. एक डेफिनेशन भी छोटी सी बताई गई है एजेंट की कि बेसिकली एजेंट कौन है. एजेंट जो है वो बेसिकली एक पर्सन है इंडिपेंडेंट, या आपके बिजनेस से सेपरेट है, थर्ड पार्टी भी इसको बोल सकते हैं. एन एजेंट इज एन इंडिपेंडेंट person, individual or business that is appointed to deal with sales, that is appointed to deal with distribution, promotion of a particular product or the range of product. एजेंट जो है वो आपसे कमीशन चार्ज करेगा और आपकी प्रोडक्ट को आपके प्रोड्यूसर यानी प्रोड्यूसर की बिहाफ पे क्या करेगा, सेल करेगा और अपनी जो परसेंटेज ऑफ कमीशन है वो उसको चार्ज करेगा, जो कि पे करना आपके लिए इसलिए बेहतर होगा क्योंकि सम टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सपोर्ट डायरेक्टली, सेल डायरेक्टली टू द कस्टमर. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सेस द इंटरनेशनल कस्टमर्स. तो फिर वो एजेंट जो है वो आपकी हेल्प करता है और ये क्लियरली लिखा हुआ है कि वो कैसे हेल्प करता है. एजेंट्स विल अवेयर ऑफ द लोकल कंडीशंस. मैंने आपको इसमें इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में बताया, सोशल कंडीशंस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में बताया और इसके अलावा जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उस कंट्री की उसके बारे में भी वो काफ़ी हद तक जानता है. तो वो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा, वहाँ पे जल्दी आपको इस्टेब्लिश करने में आपको सपोर्ट करेगा. सो चैनल वन हमने पढ़ा, चैनल 2, 3, 4 चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. बेसिकली इनका मकसद क्या था इनको पढ़ने का, ये क्लियरली स्टार्ट पे बता दिया गया था कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू ही प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक जो है वो डिलीवर करता है. सो ये बेसिकली मेन पर्पस है चैनल ऑफ सेलेक्टिंग द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. एक नई हेडिंग है जिसमें ये बताया जाएगा कि विच चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज सूटेबल टू योर प्रोडक्ट, सूटेबल टू योर इंडस्ट्री, सूटेबल टू योर बिजनेस. डिफरेंट चैनल्स आपने पढ़ लिए हैं. इस हेडिंग को पढ़ने से पहले जो 4 चैनल्स पढ़े उसका कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और उसमें रिटेलर्स का रोल, होलसेलर्स का रोल, इवन एक्सपोर्ट मार्केट में एजेंट का रोल आपके लिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. तो फिर ये हेडिंग इजीली कवर हो जाएगी और ये हेडिंग एग्ज़ाम का क्वेश्चन भी आता है और उसमें एक
پرابلم کے ساتھ اس کو سلوشن پوچھا جاتا ہے کہ ایک یہ بزنس ہے، یہ الیکٹرانکس بناتا ہے، تو اس کے لیے یہ چینل آف ڈسٹریبیوشن کو سلیکٹ کرنا چاہتا ہے. سو وٹ آر دا فیکٹر دیٹ نیڈ ٹو کنسیڈر بفور ڈیسائڈنگ دا چینل آف ڈسٹریبیوشن. بالکل اس کا جواب وہ بالکل یہی ہوگا جو کہ ابھی ہم پوائنٹس پڑھنے لگے ہیں. When deciding the channel of distribution, producer have to ask themselves a number of questions, number of factors that should be considered before deciding which channel of distribution is suitable for your firm. تو سب سے پہلے بتایا گیا کہ ٹائپ آف دا پروڈکٹ، the selection of channel would be depend on the type of the product. مطلب یہ کہ اگر جیسے کل اگزامپل دی گئی تھی کہ اگر ایسی پروڈکٹ جو گروسری ہے، ہاؤس ہولڈ ہے، جو کہ ہر گھر میں اس کا استعمال ہے، تو اس کے لیے obviously چینل 3 جو ہے ہول سیلر ریٹیلر والا، کیونکہ وہ وائڈر جیوگرافیکل ایریا پہ آپ نے بنانا ہے. اس طرح لگزیریس جو پروڈکٹس، اینٹیکس جو پروڈکٹ ہوتی ہیں وہ چینل 1 میں، اور جو مڈل لیول پروڈکٹ ہوتی ہیں جیسے کمپیوٹرز یوز بھی ہوتے ہیں، موبائل فونز، لیکن ایز اے بلک یوز نہیں ہوتے. ایک موبائل خریدا جاتا ہے، وہ 1 سال 2 سال بھی چل جاتا ہے. تو ایک مڈل لیول کی سیلز آپ کہہ سکتے ہیں. یہ وہ پروڈکٹس ہیں جو سیل بھی ہوتی ہیں لیکن نہ بہت زیادہ سیل ہوتی ہے، نہ بہت زیادہ کم سیل ہوتی ہیں. تو ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو الیکٹرانکس گڈز ہیں یہ چینل 2 میں زیادہ سوٹ کرتی ہیں. پروڈیوسر شاپ کیپر سے ہیلپ لیتا ہے، شاپ کیپر آگے کنزیومر کو سیل کرتا ہے. تو ٹائپ آف اے پروڈکٹ جو ہے وہ آپ کی ڈیسائیڈ کرے گی چینل. از دا پروڈکٹ ویری ٹیکنیکل where the consumer need to get some information, detailed information. آج کی دور میں اس کو اسپیسیفیکیشن، جب بھی آپ کوئی چیز بائی کرنے جاتے ہیں، موبائل فون، واشنگ مشین، سو یو آسک اباؤٹ دی اسپیسیفیکیشن. اس کی ڈیٹیل اسپیسیفیکیشن بتائیے گا. اسپیکس، آج کل بچوں نے ایک نیا نام ایجاد کیا ہے، اسپیکس. یہ کوئی ورڈ نہیں ہے، اسپیسیفیکیشن از دی پراپر ورڈ. تو اسپیسیفیکیشن اوبیسلی چینل 1 میں اسپیسیفیکیشن زیادہ کلیئر ہوں گی. ریزن اس کی یہ ہے کیونکہ چینل 1 جو کمپنی کا پرسنل ڈائریکٹ آؤٹ لیٹ ہے، اور وہ اس میں جو ریپرزینٹیٹیو ریپرزینٹ کر رہا ہے سیلس کو، وہ کمپنی کا پرسنل ریپرزینٹیٹیو، اینڈ دیٹ پرسن از ایکچولی ٹرینڈ بائی دی کمپنی اٹ سیلف. تو جو ریٹیل آؤٹ لیٹ کا جو ریپرزینٹیٹیو ہے وہ اس طریقے سے ٹرینڈ نہیں ہے. تو چینل 2 بھی یوز ہوگا، 1 بھی یوز ہوگا ٹیکنیکل میں، 3 نہیں یوز ہوگا. 1 اور 2 could be suggested. 2 میں انفارمیشن کا تھوڑا آپ کو لیک ملے گا، اور ٹیکنیکل پروڈکٹ یہ پریفر کی جاتی ہے کہ اس کو چینل 1 سے کمپیریٹیولی بائی کیا جاتا ہے. اور کمپنی کے جو پرسنل آؤٹ لیٹس ہیں، کمپنی آؤٹ لیٹ سے ہمیشہ بائی کیجیے ٹیکنیکل گڈس کو. ایون کارڈس کو بھی کمپنی کے آؤٹ لیٹ سے بائی کیا جاتا ہے. تھرڈ پارٹی آؤٹ لیٹ سے بھی بائی کیا جا سکتا ہے، بٹ دے آر ناٹ بی ایبل ٹو پرووائڈ دی ایگزیکٹ انفارمیشن اباؤٹ اے پرٹیکولر پروڈکٹ. So if you want to get the right information, right specification, the product that's suitable to you, your family, تو ٹیکنیکلٹی جو ہے وہ کمپنی زیادہ اچھا ڈیل کر سکتی ہے. یہ بھی پوائنٹ کلیئر ہو گیا پروڈکٹ کا، ٹیکنیکلٹی کا. ہاؤ آفن از پرچیز، ہاؤ آفن دا پروڈکٹ از پرچیز. ڈیلی بیسس پہ یہ پروڈکٹ بائی کی جاتی ہے، ویکلی، منتھلی، ایئرلی بیسس پہ، یا کچھ سالوں کے بعد. ایک مائکرو ویو اوون لیا جاتا ہے تو وہ تو ہر ہفتے تو نہیں دوبارہ لینا پڑتا، وہ تو 3 یا 4 سال چل جاتا ہے. موٹر بائک تو اس طریقے سے. اور وہ جو پروڈکٹس ہیں، جو اگر آپ بریڈ یا ایگز بائی کرتے ہیں تو موسٹ آف دا ٹائم شاید آپ کو ڈیلی بائی کرنا پڑے. تو ہاؤ آفن، تو اس کے اکارڈنگلی نمبر آف پروڈکٹ، نمبر آف سیلز ٹرن اوور کے اکارڈنگلی یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ چینل 1 جو ہے یا چینل 2 یا 3 جو ہے وہ اس کے لیے سوٹیبل ہے. If the product is bought every day تو یہ چینل 3 اب واپس آنا شروع کرے. اگر ایوری ڈے ہے تو 3، اگر ویکلی منتھلی ہے تو 2، اور اگر ایئرلی ہے مائکرو ویو تو کمپنی کے آؤٹ لیٹ سے ہی آگے بھی میں سجیسٹ کر رہا تھا دیٹ شوڈ بی باٹ بائی دی کمپنی آؤٹ لیٹ. تو جو ایوری ڈے پروڈکٹ ہیں ان کے لیے چینل الگ ہوگا، اور جو ویکلی منتھلی پروڈکٹس ہیں یا جو ایئرلی پروڈکٹ ہیں ان کے لیے چینل. تو جو آپ کی نمبر آف آئٹم سولڈ آؤٹ ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گی کہ آپ کا چینل کون سا ہونا چاہیے. ہاؤ ایکسپینسو دا پروڈکٹ، ہاؤ لگژری the price of a particular product. جو چیپ پروڈکٹس ہیں وہ کون سے چینل میں سیل آؤٹ ہوتی ہیں، اور جو ایکسپینسو پروڈکٹس ہیں اس کو ایگزامپل سے سمجھ لیتے ہیں. اگر ایک ایکسپینسو فرنیچر ہے تو obviously وہ چینل 1 میں بائی کیا جائے گا. آپ اس فرنیچر مینوفیکچرر کے پاس اس کے آؤٹ لیٹ پہ جائیں گے اور آرڈر کریں گے، اور اس میں چینل 2 بھی سجیسٹ کیا جاتا ہے. تو ایکسپینسو پروڈکٹ کے لیے چینل 1 یا 2 سجیسٹ کیا جاتا ہے. جو چینل 3 ہوتا ہے یہ ہاؤس ہولڈ ڈیلی آئٹمس کے لیے سجیسٹ کیا جاتا ہے، جو کہ ان ایکسپینسو کنسیڈر کی جاتی ہیں. جیسے میچ باکس، کیا یہ ایکسپینسو
آئٹم کا میں نے نام لیا, کیا میں نے شوگر اور سالٹ کو ڈسکس کیا ہے. آر دے ایکسپینسو گڈز اینڈ سروسز؟ نو, یہ چیپسٹ پروڈکٹ کے لیے چینل 2 اور ایکسپینسو پروڈکٹ کے لیے چینل 1, اور ان کے درمیان میں جو میڈیوکر پروڈکٹ ہے ان کے لیے چینل 2 یوز کیا جاتا ہے. ہاؤ پیریشیبلٹی آف اے پرٹیکولر پروڈکٹ. پروڈکٹ کتنی جلدی اس کی جو لائف سپین ہے, ہر پروڈکٹ کا ایک لائف سپین ہوتا ہے. ڈیوریبل اور نان ڈیوریبل کو بھی دوبارہ سے یہاں پہ مارکیٹنگ جب شروع ہوا تھا تو یہ ڈیفینیشن بتائی گئی تھی کہ ڈیوریبل ایٹ لیسٹ وہ پروڈکٹ جو آپ کو 1 سال سرو کریں, دیٹ لاسٹ ایٹ لیسٹ 1 ایئر, آپ کے پاس 1 سال آپ کو سرو کریں, تو ڈیوریبلٹی. تو پیریشیبلٹی جو ہوتی ہے وہ نان ڈیوریبل سے ریلیٹڈ ہے. ایگز ہیں, بٹر ہے, بریڈ کی ایگزامپل دی گئی ہے, یہ جلدی ڈیٹوریٹ ہو جاتی ہیں, خراب ہو جاتی ہیں. تو ان کے لیے جو چینل یوز کرنا چاہیے وہ ایسا ہونا چاہیے جو شارٹ ہو. اگر آپ بریڈ کو چینل 3 سے سیل کریں گے تو اٹ از ناٹ سوٹیبل. وجہ یہ کہ وہ بریڈ تو آج بنی ہے اور کل اس کو کنزیومر کے پاس پہنچنا ہے, پرسوں اس کو ختم ہو جانا ہے, 1 یا 2 دن اس کا لائف سپین ہے, تو آپ چینل 3 اس کے لیے یوز نہیں کریں گے نارملی. اسی لیے جو بیکریز ہیں یا جو بریڈ مینوفیکچررز ہیں وہ چینل 1 یوز کرتے ہیں تاکہ کنزیومر تک فریش پہنچے اور جلدی وہ کنزیوم ہو جائے. ایون اگر وہ چینل 2 بھی یوز کرتے ہیں تو بھی پاسبلٹی ہے کہ مارننگ میں وہ بنائیں اور 12 o'clock تک اس کو شاپ کیپر تک پہنچائیں اور نیکسٹ ڈے وہ سیل آؤٹ ہو جائے. تو چینل 3 جو ہے یا 2 اس کے لیے مشکل کنسیڈر کیے گئے. دیٹ از ڈپینڈ آن دی پیریشیبلٹی آف اے پرٹیکولر پروڈکٹ. That is depend on the location of a particular customer. Channel 1, 2, 3. 1 normally use کیا جاتا ہے اگر آپ آئی ٹی, کمپیوٹر ٹیکنالوجی, آفیشیل ویب سائٹس کو, ای کامرس کو الگ کر دیں, تو اس کانسیپٹ کو الگ کر دیں, تو چینل 1 جو ہے وہ اس لیے یوز ہوگا کہ جو آپ کے قریب ترین کسٹمرز ہیں ان کو ایکسیس کیا جائے. چینل 2 جو ہے وہ ذرا فار کسٹمرز کے لیے, اور جو چینل 3 ہے وہ نیشنل لیول پہ جو وائڈر جیوگرافیکل ایریا پہ سیل آؤٹ کیا جاتا ہے. ڈپینڈ آن ہاؤ فار دا کسٹمر. اگر آپ اس کو ای کامرس کو بھی اس کے اندر ایڈ کر لیتے ہیں تو پھر تو یہ ساری کانسٹرینٹ ہی ختم ہو جاتی ہیں. اس میں نیئرنیس کا جو کانسیپٹ ہے یا کسٹمرز کی لوکیشن کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا. یہ پوائنٹ اگر ای کامرس کے بغیر پڑھیں تو پھر یہ کلیئرلی سمجھ آتا ہے کہ جو چینل 1 ہے وہ ایک سٹی کی حد تک ہے, چینل 2 جو ہے وہ ایک پروونس کی حد تک ہے, اور چینل 3 جو ہے وہ پورے نیشنل لیول تک, پورے ریجنل لیول تک, نیشنل لیول تک آ سکتی ہے. ایون چینل 4 جو ہے وہ تو کنٹری سے آؤٹ آف کنٹری بھی آپ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اس پوائنٹ آف ویو کو ای کامرس کے پوائنٹ آف ویو سے اور آئی ٹی ٹیکنالوجی سے پڑھیں تو پھر یہ ساری کانسٹرینٹ جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور چینل آف ڈسٹریبیوشن کی سلیکشن آسان ہو جاتی ہے. یعنی 1 ای کامرس لائک چینل آف ڈسٹریبیوشن 1 آپ کہیں بھی ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. آن لائن آپ کی ویب سائٹس ہیں اور کارگو اور کوریئر کمپنیز آپ کے پاس ہیں جو آپ کو سپورٹ کریں گی آپ کی پروڈکٹ کو کسٹمر تک ڈلیور کرنے میں. تو یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اٹ مینس کہ اس پوائنٹ کو پڑھ تو لیا ہے ہم نے, اور اگر ہم اس کو ای کامرس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے ایز پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم کسٹمر کی لوکیشن کو تلاش کرنا ہمارے لیے ایشو نہیں ہے. ایک اور پوائنٹ ہے نیکسٹ, دیٹ از دا بیہیویئر آف دا کمپیٹیٹر. Most of the marketing activities are designed according to the competitor's marketing plan. Marketing plan جو competitors بناتا ہے, جیسی product وہ بناتا ہے, جو وہ price یا جو promotion design کرتا ہے, اور channel of distribution 1, 2 اور 3 میں سے کوئی choose کرتا ہے. Due to the market situation, due to the competitor marketing plan, due to demand of the customer, وہ ایک مارکیٹ ڈیولپ ہو چکی ہے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ نارملی الیکٹرانکس میں چینل 1 یعنی آن لائن خریدنا تھوڑا رسکی ہے. اس کی ریزن میں آپ کے سامنے اس لیے رکھتا ہوں کہ ایک تو چینل 1 میں آن لائن میں آپ اس الیکٹرانک پروڈکٹ کو چلا کے چیک نہیں کر سکتے, اس کو دیکھ نہیں سکتے. رسک یہ ہے کہ ایک ایکسپینسو پروڈکٹ ہے, ایل ای ڈی ہے یا ڈی وی ڈی پلیئر ہے, آپ اس کو آن لائن خرید رہے ہیں, وہ اگر آتا ہے اور اس میں کوئی فالٹ یا خرابی ہوتی ہے تو یہ کون پے کرے گا؟ کیا کمپنی اس کو کمپنسیٹ کرے گی؟ یہ ایک رسک ہے. اب اس رسک, یہ رسک تو نظر آ رہا ہے مارکیٹ میں, اس رسک سے بچنے کے لیے جو مارکیٹ کا بیہیویئر ہے وہ چینل آف ڈسٹریبیوشن 2 ہے. زیادہ تر میں نے اپنے ملک میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ جب بھی کوئی الیکٹرانک بائی کرنا چاہتے ہیں, جب بھی وہ کوئی
اے سی یا فریج بائی کرنا چاہتے ہیں, واشنگ مشین کو خریدنا چاہتے ہیں, تو وہ شاپ کیپر کے پاس جاتے ہیں, ریٹیل. اور اگر وہ ریٹیل کے پاس جاتے ہیں تو آبویسلی یہ چینل 2 ہوگا. تو یہ مارکیٹ کا بیہیویئر میں آپ کو بتا رہا ہوں, یعنی کمپیٹیٹر بھی ایسے ہی بیہیو کرے گا اور آپ کو بھی ایسا ہی بیہیو کرنا پڑے گا. بہت سارے لوگ اس کے باوجود کہ ای کامرس آج کے زمانے میں بہت سکسیزفل ہے, کنزیومرز اس کو جانتے ہیں, اس کے باوجود بھی ریٹیل آؤٹ لیٹس کی جو ایگزسٹنس ہے وہ بالکل اسی طرح موجود ہے اور اس میں کمی نہیں آئی. آپ اپنی کنٹری کی بات کر لیں, دوسرے کنٹریز میں کچھ حد تک ریٹیلنگ کا کانسیپٹ کم ہوتا جا رہا ہے. وہاں جہاں پہ امیزون ٹائپ کے بزنسز ہیں وہاں زیادہ تر لوگ ای کامرس پہ سوئچ کرتے جا رہے ہیں. یہ بھی ایک فینومینا بتایا جاتا ہے کہ شاید اسٹریٹ ریٹیلنگ, اسٹریٹ بینکنگ آنے والے دنوں میں ڈکلائن ہو. یہ ایک فور کاسٹ ہے جو کہ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آن لائن میں کمپیوٹرز میں ہیکنگ کا یا بینک اکاؤنٹس کے ہیک ہونے کا ایشو آ جائے, ریٹیلنگ میں پرابلمز آ جائے, فیک پروڈکٹس آ جائیں, تو دوبارہ ریٹیل کو وہ پاور مل جائے. یہ ایک فور کاسٹ کیا جا رہا ہے, آئی ٹی کے جو ایکسپرٹس ہیں دنیا میں وہ یہ فور کاسٹ کر رہے ہیں کہ مائٹ بی اسٹریٹ ریٹیلنگ اور اسٹریٹ بینکنگ جو ہے وہ آنے والے وقت میں وقت کے ساتھ ساتھ ریڈیوس ہو جائے. یہ ایک فور کاسٹ ہے. جس طرح کہ ایک مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ ایک آنے والی چیزوں کو بھی فور کاسٹ کرتے ہیں. اسے کہتے ہیں اپ کمنگ ٹرینڈس, یا جو فیشن ہے, جو ٹیسٹ ہے, جو چینجز ان کنزیومر بیہیویئر اور کنزیومر اسپینڈنگ پیٹرن ہے, یہ وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہو جاتا ہے. کنزیومر کا بیہیویئر آج آپ دیکھ لیں سیلف سروس کی طرف شفٹ ہو چکا ہے. کیا کنزیومر اپنے قریب ترین شاپ سے بائی کرتا ہے یا ڈپارٹمنٹل سپر اسٹور میں, ہائپر اسٹار میں جا کے سیلف سروس کرتا ہے؟ تو یہ تو بالکل ایک کامن سا ہے جو کہ عام انسان بھی اس کا جواب دے سکتا ہے کہ اب کنزیومر سیلف سروس کو پسند کرتا ہے. یہ ایک نیا بیہیویئر ہے کنزیومر کا. اگر میں آج اس نئے بیہیویئر کی بات کروں تو میں یہ بھی فور کاسٹ کر سکتا ہوں کہ آنے والے وقت میں یہ بیہیویئر سیلف سروس کا بھی ختم ہو جائے گا اور لوگ ای کامرس پہ سوئچ کر جائیں گے. So where do the competitors sell the product? Most of the producer will probably sell the product in the same outlet as the competitor. ان کو لگتا ہے کہ مارکیٹ کے مطابق بیہیو کرنا ان کو سکسیسفل بنائے رکھے گا, اور یہ فینومینا کچھ حد تک, کافی حد تک ایکسیپٹ بھی کیا جاتا. سو آج کا لاسٹ جو ٹاپک ہوگا وہ ہوگا میتھڈ آف ڈسٹریبیوشن, میتھڈ آف ریٹیل اسٹورس. بیسیکلی اس کا ٹاپک ہے کہ ریٹیل اسٹورس کی بھی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں جس میں ڈفرینٹ ٹائپس کو اسٹڈی کیا جا سکتا ہے. ریٹیلس کی ڈفرینٹ ٹائپس, ریٹیلرس کی جیسے کہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ بیسیکلی ریٹیلرس ٹائپ کے جو لوگ ہیں, جو بزنسز ہیں, یہ بلانگ کرتے ہیں چینل آف ڈسٹریبیوشن 2 میں. یہ پروڈیوسر کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس سپورٹ میں وہ obviously مارک اپ یا ویلیو ایڈڈ کو چارج کرتے ہیں. سو ڈپارٹمنٹل اسٹور آج کا پہلا ٹاپک ہوگا. ڈپارٹمنٹل اسٹورس بیسیکلی ایک ریٹیل اسٹور ہی ہوگا, لیکن اس میں بیسیکلی ہر چیز کا ایک ڈپارٹمنٹ بنا ہوگا. جیسے کہ کلیننگ آئٹمس کا الگ ڈپارٹمنٹ ہے, فوڈ آئٹم کا. اگر ایک انسان فوڈ لینا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ سرچ آؤٹ نہیں کرنا پڑتا, وہ اپنے اس ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہے, بلاکس بنے ہیں, اس بلاک میں اپنی پرٹیکولر چیز کو بائی کرتا ہے, اور دیٹ از اے سیلف سروس شاپ. آپ کو خود سرو کرنا ہے اپنے آپ کو, ٹل پہ جانا ہے, بل کروانا ہے. وہ جو ٹل ہے وہ بھی کمپیوٹرائزڈ ہے, بل بھی آپ کا جلدی بن جائے گا, اور آپ کو سیلف سروس کرنا پڑے گی. پوائنٹ آف سیل ڈسپلے آپ کو ملیں گے. اسپیشلائزڈ ہے. ڈپارٹمنٹل اسٹور اور سپر اسٹور کا بھی ڈفرینس تھوڑی دیر میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ڈپارٹمنٹل اور سپر اسٹور جن کو لگتا ہے لوگوں کو کہ یہ سیم ہے, کیا ڈفرینس ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ میں اور سپر اسٹور. ڈپارٹمنٹ وائڈر رینج آف گڈز اینڈ سروسز کو ہولڈ کرتا ہے. یہ وائڈر رینج آف گڈز اینڈ سروسز نارملی وہ ہوتی ہیں جو گروسری اور ہاؤس ہولڈ آئٹمس کو زیادہ یوز کیا جاتا ہے. چین اسٹورس موسٹ آف دا ٹائم جو کلوتھنگ کے برانڈز ہیں وہ چین اسٹورس کو یوز کرتے ہیں. ایک چین سے آپ ایک پروڈکٹ کو بائی کریں, ایک شہر سے دوسرے شہر میں آ کے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. یو شوڈ ہیو اے ریسپٹ, بل ہونا چاہیے آپ کے پاس. تو چین ہے, آپ اس میں کنیکٹڈ ہے. ایون کہ اگر آپ ایک برانچ میں کھڑے ہیں, ایک آرٹیکل پسند آیا تو وہ آپ کو وہ آرٹیکل اس کے پاس شارٹ ہے تو وہ آپ کو کسی دوسری چین پہ بھجوا سکتا ہے, یا آپ کو کہہ سکتا ہے کہ میں دوسرے شہر سے آپ کو منگوا دیتا ہوں, آپ پیمنٹ کر لیں. تو چین اسٹورز آر ایکچولی انٹر کنیکٹڈ آؤٹ لیٹس جو کہ ایک برانڈ ہولڈ کرتا ہے اور اس کی ڈفرینٹ جو ہے وہ چینز ایگزسٹ کرتے ہیں. آؤٹ لیٹس دیٹ شیئرز اے برانڈ
सेंट्रल मैनेजमेंट का मतलब ये है कि इनके पास एक हॉट हेड ऑफिस ज़रूर होगा जो कि सारे इस प्रोसीजर को मैनेज कर रहा होगा. हमारे सियालकोट में आपने देखा होगा सर्वेट के नाम से एक चेन स्टोर है जो कि बड़ा वेल मैनेज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, और इसकी डिफरेंट ब्रांचेस पूरे पाकिस्तान में जो हैं फैली हुई हैं. ये कराची से ऑपरेट किया जाता है इसको, तो इसको चेन स्टोर कहा जाता है. अगर आपने एक मेडिसिन लाहौर से ली है तो सियालकोट आके आप उसको चेंज करवा सकते हैं, अपडेट करवा सकते हैं, अपने पैसे वापस ले सकते हैं. आपके पास बिल होना चाहिए और एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होनी चाहिए, 3 दिन या 7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर. दैट डिपेंड ऑन द पॉलिसी ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस. मैं आपको नहीं बता सकता, ये हर कंट्री में पॉलिसी अलग होगी और हर शॉप की पॉलिसी अलग होगी. होना वैसे ये चाहिए कि ये पॉलिसी दैट इज डिफाइंड बाय द गवर्नमेंट एंड यू हैव टू फॉलो दैट पॉलिसी. तो लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि अभी कोई पर्टिकुलर पॉलिसी नहीं है इसकी, तो कोई 3 दिन आपको देता है रिप्लेसमेंट की, कोई 7 देता है, कोई 10 देता है. उसके बाद डिस्काउंट स्टोर्स, दीज आर ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड दीज आर particularly useful for those product that consider to be the household. हमारे पाकिस्तान में यूटिलिटी स्टोर के नाम से इनको जाना जाता है, जहाँ पे सस्ती चीज़ें, टैक्स फ्री प्रोडक्ट्स मिलती हैं. तो जो लोग थोड़ा अमाउंट सेव करना चाहते हैं, लोअर इनकम है, दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बाय द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द डिस्काउंट स्टोर्स. तो ये डिस्काउंट आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे मिल जाएगा. दीज मोस्टली ऑर्गेनाइज बाय द गवर्नमेंट. और अगर आप पूछे कि सर गवर्नमेंट के अलावा भी कोई मैनेज कर सकता है, जी कोई ऐसी सोशल एनजीओ भी इसको मैनेज कर सकती है जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रही है और लोगों को डिस्काउंट टाइप चीजें प्रोवाइड करती है. The next would be the superstore. Now we would be a clear idea about the differentiation of departmental and the superstore. सबसे पहले बताया गया कि ये एक बिग बॉक्स स्टोर है और इसके भी वही सेंट्रल मैनेजमेंट है. मेगा स्टोर भी इसको बोला जाता है, लार्ज स्केल रिटेल एस्टेब्लिशमेंट है. सेल्फ सर्विस है, टिल पे जाना है, बिल बनाना है और अपने उस जो ट्रॉली आपने लिया उसको आप अपनी कार पार्किंग तक लेके जा सकते हैं ताकि आप उस जो गुड्स आपने बाय किया उनको आप अपनी कार में डायरेक्टली अनलोड कर सकें. So the differentiation between departmental store and the superstore is actually the superstore holds a number of diversified product. डिपार्टमेंटल स्टोर में प्रोडक्ट की रेंज लिमिटेड है, लेकिन सुपर स्टोर में आपको जहाँ पे ग्रोसरी मिलेगी वहाँ पे आपको टीवी एलसीडीज भी मिलेंगी, वहाँ पे आपको मोटर बाइक्स भी मिलेगी, कंप्यूटर्स भी मिलेंगे, एसी भी मिलेगा. इसके अलावा आपको डेकोरेशंस भी मिलेंगी, आपको साइकिल्स या बच्चों के टॉयज भी मिलेंगे. डिपार्टमेंटल स्टोर लिमिटेड स्टोर है कंपैरेटिवली बिग बॉक्स स्टोर से. वो इतनी वाइडर रेंज को होल्ड नहीं कर सकता, जबकि जो आपके पास सुपर स्टोर है ये वाइडर रेंज को होल्ड कर सकता है. इफ द स्टूडेंट आस्क दैट इफ देयर एनी सुपर स्टोर इन आवर सिटी, तो आंसर है इसका नो, वी डू नॉट हैव एनी सुपर स्टोर इन सियालकोट. इसकी वजह ये है कि हमारे सियालकोट में अभी तक कोई सुपर स्टोर नहीं. हाँ एक बन रहा है अभी, इंशाल्लाह कुछ अरसे में आपको नज़र आएगा, लेकिन अभी कोई नहीं है. अगर आप लाहौर जाते हैं तो वहाँ पे आपको सुपर स्टोर्स मिलेंगे, कराची वगैरह में. सियालकोट में भी आपको सुपर स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर मिलेगा, सुपर स्टोर नहीं मिलेगा. सुपर मार्केट्स वो मार्केट्स हैं जैसे पैकेजेस मॉल्स हैं. पैकेजेस मॉल के अंदर हाइपर स्टार है, यानी कि आप कह सकते हैं कि सुपर मार्केट्स वो मार्केट्स हैं जिनके अंदर कहीं सुपर स्टोर है. तो सियालकोट तो अभी सुपर स्टोर को अचीव नहीं कर सका, सुपर मार्केट तो काफ़ी अभी दूर की बात है इसके लिए. अल्लाह करे डेवलप हो जाए इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ. सुपर मार्केट ऑल्सो ग्रोसरी, सेल्फ सर्विस, वाइडर रेंज ऑफ सुपर स्टोर्स ऑफर करते हैं. इसमें फूड का सुपर स्टोर है, इसमें ग्रोसरी का है, इसमें इवन ज्वेलरी मिल रही है, इसमें इवन क्लोथिंग आपके पास है, टॉयज़ की एक मार्केट है. इसमें आप एंटर हो जाते हैं और आपको दुनिया जहान की चीज़ें जो है मिल सकती हैं. वाइडर इसको पार्किंग चाहिए, ये शहर के अंदर नहीं बना सकते सुपर स्टोर सुपर मार्केट्स. मोस्टली ये आउट ऑफ द टाउन, या तो आपका सिटी बहुत बड़ा हो या फिर ये आउट ऑफ द टाउन जो है वो इस्टेब्लिश की जाती है. डायरेक्ट सेल कंपनी का पर्सनल आउटलेट है जिसमें कंपनी का पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव है जो गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करता है. जैसे मैंने इस लेक्चर के स्टार्ट में सजेस्ट किया था, ऑलवेज बॉट द प्रोडक्ट डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी आउटलेट, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की वारंटी आफ्टर सेल और राइट इन्फॉर्मेशन दैट इज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी ओनली. रिटेल कभी भी आपको वो सर्व नहीं कर सकता जो कंपनी का आउटलेट. तो ये पर्सनल सेलिंग बहुत अच्छी चीज़ है, डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छी चीज़ है, चैनल और डिस्ट्रीब्यूशन वन बहुत अच्छी चीज़ है. मेल ऑर्डर या फोन कॉल ऑर्डर. मेल ऑर्डर एक वर्ड है,
لیکن یہ ٹرم بہت بڑی ہے. آپ فون کال کرتے ہیں اور برگر جو ہے وہ آ جاتا ہے, پیزا آ جاتا ہے, ہوم ڈلیوری. یہ میل آرڈر صرف ایک ٹرم ہے. ادروائز آج کے زمانے میں ہم اس کو فون آرڈر بھی کہتے ہیں, ایس ایم ایس آرڈر بھی کہتے ہیں, ای میل آرڈر بھی کہتے ہیں, واٹس ایپ آرڈر بھی کہتے ہیں. کوئی بھی چیز جو آپ گھر بیٹھے آرڈر کرتے ہیں دیٹ از کالڈ اے میل آرڈر. یہ صرف ٹرم ہے, ایسا لگتا ہے جیسے یہ ای میل کے لیے ڈینوٹ کی گئی ہے, ایسا نہیں ہے. بائنگ گڈز اینڈ سروسز تھرو دا میل ڈلیوری, آپ کے گھر میں آتا ہے, آپ نے اس کو فون کال کیا ہے, ایس ایم ایس کیا ہے, واٹس ایپ کیا, آپ نے فوڈ پانڈا کو یوز کیا ہے. یہ سب ایگزامپل جو ہیں یہ میل آرڈر میں کنسیڈر کی جائیں گی. اور بیسیکلی ایک نیا فینومینا ڈیولپ ہوا ہے ہوم ڈلیوری. شاپنگ فرام ہوم, گھر بیٹھیں اور گھر بیٹھ کے شاپنگ کریں. وہ فوڈ ہے, وہ کلوتھنگ ہے, وہ شوز ہیں, وٹ ایور یو وانٹ ٹو بائی. میل, دیٹ از کالڈ ان مارکیٹنگ لینگویج دا میل آرڈر. انٹرنیٹ ای کامرس, کمپنی کی آفیشیل ویب سائٹس پہ جائیں, الیکٹرانک کامرس اس کا نام ہوگا اور اس پہ گڈز اینڈ سروسز کو بائی کیا جائے گا ایز الیکٹرانک فنڈ ٹرانسفر. اس کے لیے انٹرنیٹ کامرس میں جو موڈ آف پیمنٹ ہے اس کا ایشو ہے. اس کے لیے جو ٹیکنالوجیکل کانسیپٹ ہے وہ اب تھوڑا ایڈوانس ہے. اس میں کارڈ ہے, کیش آن ڈلیوری, اس میں ڈیبٹ کارڈ کی پیمنٹ ہے, اس میں کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ ہے, پے پال اکاؤنٹس ہیں, اور اس میں بہت سارے موڈ, آن لائن ڈائریکٹ ڈیبٹ آ چکا ہے. بہت سارے میتھڈ جو ہیں وہ آ چکے ہیں. ای کامرس کو اس سارے پیمنٹ میتھڈ نے بوسٹ اپ کر دیا. میں تو کہوں گا سب سے زیادہ کارڈ نے یعنی کیش آن ڈلیوری نے اس کو بوسٹ اپ کیا. پروڈکٹ کو گیٹ کرنے سے پہلے اس کی پیمنٹ کرنا مشکل ہے. اس میں وہی کوئی بزنس جو بہت آنیسٹ ہو اور کسٹمرز کو اس پہ ٹرسٹ ہو. ادروائز آج کے زمانے میں اگر کوئی آن لائن شاپنگ کرتا ہے تو کارڈ کی وجہ سے کرتا ہے, کیونکہ اسے پتا ہے کہ وہ پروڈکٹ پہلے دیکھ لے گا اور اس کو اوپن کر لے گا, چیک کر لے گا اور پھر اس کی پیمنٹ کرے گا. یاد رکھیں ہمیشہ جب بھی آپ کارڈ کرتے ہیں آن لائن میں تو کارگو کمپنی والا آپ کو فورس کرتا ہے کہ پہلے پیمنٹ کریں. یہ لا کے اکارڈنگلی غلط ہے. دیٹ از اگینسٹ دا کنزیومر پروٹیکشن لا دیٹ یو ہیو ٹو چیک دا پروڈکٹ فرسٹ. اور اگر آپ کو پروڈکٹ سے سیٹسفیکشن نہیں ہے تو آپ اسی وقت اس کو ریٹرن کریں اور پیمنٹ مت کریں. یہ لا ہے. آپ اپنے لاز کو, کنزیومر پروٹیکشن لاز کو جانیں اور جو ہے اس راستے سے بہیو کریں. تو کارڈ جو ہے ای کامرس کامنلی نون ایز الیکٹرانک کامرس تھرو بائنگ اینڈ سیلنگ دا گڈز اینڈ سروسز یوزنگ دا الیکٹرانکس کمپیوٹر سسٹمس. انٹرنیٹ کے تھرو آپ بائی کرتے ہیں اس میں. اور الیکٹرانک فنڈنگ وہی ہے, کریڈٹ کارڈ, ڈیبٹ کارڈ. آن لائن بائنگ بھی وہی ہے, انٹرنیٹ مارکیٹنگ بھی وہی چیز ہے, آن لائن ٹرانزیکشن پروسیسنگ بھی وہی ہے. ڈائریکٹ ڈیبٹ اس کو کہتے ہیں. آپ نے پروڈکٹ لی, ڈائریکٹلی پروڈکٹ the amount of money has been transferred from your account to the vendor's account online. So this is all about the topic. آج ہم نے method of distribution کو ریوائز کیا, 4 کو دوبارہ پڑھا اور یہ دیکھا کہ which channel is suitable for how we select the best channel. What are the factors that we need to consider before deciding the particular channel of distribution? That depends on many factors, product کی type پہ, expensiveness پہ, competitors پہ, انڈسٹری کی ٹائپ پہ, مارکیٹ میں کنزیومر کے بیہیویئر پہ, اور اس کے بعد میتھڈ آف ڈسٹریبیوشن میں سپر مارکیٹ, ڈپارٹمنٹل اسٹورز, ای کامرس, یوٹیلیٹی, ڈسکاؤنٹ اسٹورز کو ہم نے پڑھا. یو کین آسک دا کوسچنز ان دا نیکسٹ سیشن. اللہ حافظ.